अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं अपने घर के बैक यार्ड में कर रहा हूँ। सर्दी हो गई है, हालांकि सुबह वेदर बिल्कुल नॉर्मल था, कोई 56 अराउंड था और काफ़ी वार्म था इन्वायरमेंट, मगर एकदम सर्दी हो गई तो मैंने जैकेट वगैरह पहन ली है। देखिए जी, मेरा आज का मौजू है कि यहाँ अमेरिका में क्या हो रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस पे। तो सबसे पहले, जैसे आपने पाकिस्तान में सुना और देखा कि लोग फूड के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, गरीबों की एक बहुत बड़ी आबादी। यहाँ पे भी सिचुएशन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। न्यू ऑर्लियंस की फूड डायरेक्टर से फॉक्स की एक एंकर ने पूछा कि नए क्या क्राइसिस हैं और पिछला एनवायरनमेंट क्या था आपके काम में। तो उसने कहा कि 3200 मंथली लोगों को हम खाना दिया करते थे। हमारे पास 200 फूड पेंट्रीज हैं जो नॉर्मल काम करती थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से मोस्टली हमें बंद करना पड़ गई। और जो 3200 थे वो मंथ में, अब वो 3200 वीकली हो गए और उससे भी कहीं ज़्यादा हो गए। हमारे पास बेतहाशा फूड है, मगर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे कि क्राउड जमा हो जाता है, लोग लाइनें लगा के आ जाते हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ख़राब हो रहा है। और इलाके में जो दुकानें वगैरह खुली हैं, जो कारें आती हैं, क्राउड होता है, तो उनका कारोबार भी डिस्टर्ब होता है और लोगों में स्केयरनेस फैलती है। तो हमें नेशनल गार्ड भी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, पुलिस की हेल्प भी चाहिए और सबसे ज़्यादा वॉलंटियर चाहिए कि जो क्राउड को जमा ना होने दें और लोगों तक खाना पहुंचा दें तेज़ी के साथ, जो इस वक्त एक मुश्किल काम नज़र आता है। साथ में वो ये कहती हैं कि ये सूरत हाल ख़राब होती हुई नज़र आती है। फूड भी बहरहाल ख़त्म होगा, नए फूड का हमें नहीं पता कैसे मिल पाएगा, वॉलंटियर कब तक मिलेंगे, नेशनल गार्ड कब आएंगे। नेशनल गार्ड हमारे अमेरिका में जैसे रेंजर है, नीम फौजी दस्ते, और वो क्राइसिस में यहाँ पर हमेशा आते हैं। पूरी दुनिया में फ़ौज हेल्प आउट करती है। तो ये तो है खाने के हवाले से गरीबों का, जो बेरोज़गार हो गए हैं, जिन्हें राइट अवे कुछ नहीं मिल पा रहा। रिलीफ पैकेज में भी अभी टाइम है थोड़ा सा, और 7 अप्रैल से कहते हैं कि शायद चेक मिलना शुरू होंगे। फिर स्टेट ने भी ऐलान कर दिया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आप फाइल करते हैं तो $600 पर वीक वो मिलेंगे। $1200 जो अब अंडर 75,000 साल का कमाते हैं, $1200 फेडरल गवर्नमेंट देगी और $600 अगर अनएम्प्लॉयमेंट आप शो कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट पूरे कर सकते हैं, तो स्टेट वीकली देगी। मतलब स्टेट तो $4800 देगी, 1200 नहीं $2400, और $1200 जो है फेडरल गवर्नमेंट देगी। साथ में फेडरल गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि टैक्स जो है ना रिटर्न होना चाहिए, जो उसकी डेट उन्होंने एक्सटेंड कर दी है जुलाई तक। अब साथ में ये भी कह दिया है कि अगर सोशल सिक्योरिटी मौजूद है तो वो 2018 का खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी बेस पर वो मिल जाएगा। मगर वो जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, ऊबर में, लिफ्ट में, और छोटे मोटे अपने काम करते थे, वो कहाँ से लाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रोसेस है, उसके बारे में अभी बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है। दूसरी अहम बात यह है कि जनाब 10 मिलियन लोग लास्ट 2 वीक में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है ना अप्लाई कर चुके हैं। 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ लोग। और आने वाले दिनों की पेशन गोई ये है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर जो यहाँ का वर्कर क्लास है वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अप्लाई करने जा रहा है। उसका नंबर भी 10-15 करोड़ 10-15 मिलियन बताया जाता है। तो जो अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ द मार्च अप्रैल होगा तो 2-2.5 करोड़ लोग जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना बेनिफिट्स अप्लाई करेंगे। और आने वाले दिनों में जो कहानी है कि देखें, डॉक्टर डाउची साफ कह चुके हैं कि इसका हल अल्टीमेट
سلوشن جو ہے وہ ویکسین ہے. اور ویکسین کے بارے میں آج جانسن اینڈ جانسن جو یہ ویکسین بنا رہی ہے اس کے ایگزیکٹو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اعتماد سے کہ یہ بن چکی ہے 4 سے 5 ماہ میں بتا سکیں گے اگست تک, اور سپٹمبر میں اس پہ ہیومن ٹرائل شروع ہوگا. اور ہم بہت کوشش کریں گے تو جنوری میں ہم ایمرجنسی یوز کے لیے اس ویکسین کو بازار میں لا سکتے ہیں. اس سے پہلے کوئی امید نہیں ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ کام کرے گی, تو انہوں نے کہا کہ ویری مچ وی آر کانفیڈنٹ کہ اٹ ول ورک آؤٹ. تو یہ ایک اچھی خبر ہے, مگر لانگ وے ٹو گو. ساتھ میں جو ورکر کا جو کرائسس آ رہا ہے اس میں دیکھیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا ووٹ جو ہے نا, بینک جو ہے نا ساؤتھ میں ہے, جہاں کسان بہت بڑے پیمانے پہ رہتے ہیں, اور کسانوں کی وہ ہیلپ جو تھی وہ میکسیکو اور ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ سے جو ورکر کلاس آتی تھی وہ یہ کام کرتی تھی ہارویسٹنگ کا, اور جو بھی فصل کی کٹائی سے لے کر کاشت تک. تو آج کسانوں کے بہت ہی امپورٹنٹ لوگوں نے فاکس ٹیلی ویژن, خیال رکھے فاکس جو ہے وہ ریپبلکن ٹلٹیڈ ٹیلی ویژن ہے, اس پر یہ رپورٹ دکھائی گئی کہ وہ لوگ بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ورکر نہیں مل رہا, تو پہلے ہی نہیں مل رہا تھا. لاسٹ 3 ڈیکیڈ میں اتنا بڑا کرنچ ورکر کا پہلے کبھی نہیں آیا, اور ساری فصلیں امریکہ کی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اس پر حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ امیگریشن کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. جو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں میکسیکو کو بند کرنے کے حوالے سے, پہلے تو ووٹ دے دیا لوگوں نے, مگر اب انہیں ریلائز ہو رہا ہے کہ یہ فیصلے غلط تھے. یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو امیگریشن کی پالیسی فکس کرنی پڑے گی, جو گیسٹ ورکر پروگرام ہے اس کو دوبارہ بحال بڑے پیمانے پہ کرنا پڑے گا. وہ کسان کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے یہاں انلیگل آ کر کام کرتا تھا تقریباً 2 جنریشن اس کی کام کرتی تھی منیمم, اور پھر وہ کسی اور میدان میں آگے بڑھتا تھا. اب ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں یہ ایشو اب ان کے اپنے ووٹر کی طرف سے ایک بڑا ایشو کے طور پہ سامنے آئے گا, اور ان کا ووٹ کا نمبر کٹے گا اس بنیاد پر. ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ الیکشن ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے, مگر ہوپ یہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ایک پش یہ ہے پولیٹیکلی کہ بیلٹ جو ہے وہ آن لائن کر دیا جائے, وچ از ویری ایزی ٹو ڈو اٹ ان دس کنٹری, کہ یہاں سسٹم موجود ہے, ایسا ہو سکتا ہے. ڈیموکریٹ چاہتے ہیں کہ جو پریزیڈینشیل کنونشن ہوتا ہے وہ مڈ اگست تک ہو جائے, نہیں تو پھر الیکشن لمبو میں چلے جائیں گے. اچھا, ہمارے جو ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے وہ وار ہی پریزیڈنٹ کے طور پہ بیہیو کر رہے ہیں, کہ وار پریزیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہیں تو الیکشن کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں, جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ ہو چکا ہے پہلے, مگر ویری ریئر سرکمسٹانسز میں یہ پاسیبل ہے. اب میں آتا ہوں اس جانب کہ جو ہماری کمیونٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں, کہ دیکھیں یہ کہہ تو دیا کہ جناب ان امپلائمنٹ انشورنس جو ہے اپلائی کر دیں تو $600 پر پرسن ویکلی مل جائیں گے, اور جو سیلف امپلائمنٹ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں جن کے پاس ان امپلائمنٹ کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو وہ گرانٹ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ لون اپلائی کر سکتے ہیں جس میں سے کچھ لون کٹ جائے گا اور کچھ 0 انٹرسٹ ریٹ کے اوپر آپ کو واپس دینا ہوگا. مگر وہ ایک ٹیکنیکل کام ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. تو اس میں یہودیوں نے اور ہندوؤں نے جو یہاں کی میجر کمیونٹی میں شامل ہیں, ان کے یہاں بڑی بڑی تنظیمیں, انہوں نے اپنے بڑے بڑے ایکسپرٹ جو ہے فائنانس کے ہیں, CPA وغیرہ, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ بٹھا دیے ہیں جو عام آدمی کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے ہمارے درمیان, پاکستانیوں کے درمیان کراس دا کنٹری ایسی تنظیمیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو 1200 تنظیمیں تو تقریباً ایسی ہوں گی جو میں نے 26 سال کی جرنلزم میں یہاں لرن کیا, کہ جو صرف میلے کرانے کو کمیونٹی کی خدمت سمجھتی نہیں ہیں. سارا سال خاموش رہ کے انہوں نے آخر کے اگست کے میلے کرنے ہیں, یا 23 مارچ منانا ہے, یا چاند رات کرنی ہے, تو 2-3 مہینے ایکٹیو ہوئے, لوگوں تو چیک پکڑے اور اسٹیج سجایا, ہلا گلا کیا, گانا گایا, اور وہ میلہ ہو گیا, سوشل گیدرنگ ہو گئی.
جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا، جو کرانے والے تھے ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ کون لوگ آئے، ان کے درمیان کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا۔ تو اب ہم وہ فیس کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی ہمارے درمیان نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب امریکہ میں 9/11 کا سانحہ ہوا اور اس کے بعد انلیگل کی پکڑ دھکڑ کے ساتھ ان کی رجسٹریشن کا آرڈر آیا کہ جو بھی انلیگل ہے وہ سسٹم میں آ کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، تو ایک بڑا پینک پھیلا۔ جب وہ پینک پھیلا تو بہت سے لوگ کینیڈا بھاگ گئے، یا جو لوگ سسٹم میں گئے رجسٹر کرانے ان میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے بڑے پیمانے پہ۔ تو اس وقت یہودی ینگ لائر میدان میں آئے ضمانتیں کرانے کے لیے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی۔ تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے ایک یہودی لائر سے پوچھا کہ یہ مسلمان ہیں، اتنا بڑا کلیش ہے دونوں ریلیجن کے درمیان، تو تم ان کی ہیلپ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ فاروقی صاحب، ہم ان کی ہیلپ نہیں کر رہے، ہم اپنی ہیلپ کر رہے ہیں کہ آج امریکہ میں کسی ایک مائنورٹی پر حملہ ہو گیا اور اسے گھیر کر سسٹم میں پھنسا لیا گیا، تو ہم بھی مائنورٹی ہیں، ہم بھی اقلیت ہیں، کل ہمارا نمبر بھی آئے گا، تو ہم ان کی ہیلپ اپنے فیوچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ مگر ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھا کہ ہمارے جو کنسلٹنٹ تھے، جو این جی اوز تھیں، وہ ہیلپ کے نام پر پیسے بنا رہی تھیں۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ایک لڑکا پکڑا گیا، رجسٹریشن کرانے گیا تو ان سے اندر کر دیا، تو ایک این جی او کے جو سرخیل تھے یہاں پر، کسی نے انہیں فون کیا کہ وہ ایسے سے ہو گیا ہے، تو انہوں نے کہا انہوں رہندے جیلے جنہیں دن اندر رہے گا دام بڑھن گے۔ تو ہمارے لوگ پیسے بنا رہے تھے اور یہودی ہمیں آ کر ہیلپ کر رہے تھے۔ تو اب جب سے یہ ریلیف پیکیج کا اعلان ہوا ہے اور یہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو جو ہمارے نوسر باز ہیں انہوں نے فیس بکوں پر لگانا شروع کر دیا ہے کہ ہم سے رابطہ کیجئے، ہم نے کوآرڈینیٹر بنا دیے ہیں اور وہ ہیلپ کریں گے۔ وہ صاف لگ رہا ہے کہ وہ پیسے مانگیں گے۔ تو یہ تو ہماری سچویشن ہے ساری۔ اچھا، ساتھ میں اس میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بہت امپورٹنٹ ایک دو اور چیزیں ہیں کہ میں اس میں دیکھ لوں، میں نے پوائنٹس لکھے آج پہلی بار کہ جناب یہ فوڈ پینٹری کا میں نے بتا دیا، کسانوں کا میں نے آپ کو بتا دیا، امیگریشن پالیسی کا میں نے آپ کو بتا دیا، کہ یہ بھی بتا دیا کہ 10 ملین لوگوں نے ان امپلائمنٹ بینیفٹ جو ہے نا اپلائی کیے ہیں۔ ساتھ میں نینسی پلوسی ایک نیا ریلیف پیکیج اور آ رہا ہے کوئی $1.5 ٹریلین کا، جسے پینڈمنٹ پیکیج کا نام دیا گیا ہے، اور اس پر نینسی پلوسی جو اسپیکر ہماری کانگریس کی ہیں، وہ اس کی نگرانی کے لیے، اس کی شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں پارٹیوں کے بائی پارٹیزن کمیٹی بنانا چاہتی ہیں کہ ایک احتساب کا نظام قائم ہو اور پتہ چلے کہ یہ پیسہ کیسے خرچ ہوا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے دونوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہو جائے۔ کہ اچھا، ویکسین کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ویکسین کب تک استعمال ہوگی، جنوری کے اینڈ تک وہ کہتے ہیں کہ جی ایمرجنسی میں یوز میں ہوگی۔ لیکن اس وقت جو اصل بات ہے کہ اگر ہماری کمیونٹی میں کوئی 10-15 پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سنسیئر بھی ہیں کہ اگر وہ 1-2-4 اپنے ایکسپرٹ لا کر بٹھا لیں، اکاؤنٹنٹ ٹائپ کے، سی پی اے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، یا فائنانس سسٹم میں کام کرتے ہیں، اسٹیٹ میں بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ 1-2 ڈیسک بنا لیں، کوئی ٹیلی فون نمبر رکھ لیں، تو عام آدمی کو بہت ہیلپ ہو سکتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ بھوکے رہ جائیں گے، اور ہم پاکستانی لائن لگا کے فوڈ پینٹریز سے روٹی لینے نہیں جاتے، کیونکہ ہمارا شرم کا ایک عنصر اور ہمارے یہاں جو سوشل اسٹیٹس کا پرابلم ہے وہ بہت مسائل پیدا کرتا ہے۔ امریکن میں ایک اہم بات ہے کہ ان کی شرم، غیرت، روٹی مانگ کے اگر وہ کام کرتے رہے ہیں ساری عمر اور ان پہ وقت پڑ گیا ہے، تو وہ فوڈ پینٹری پہ جا کے، فوڈ بینک پہ جا کے روٹی مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، ان کا اس سے اسٹیٹس نہیں گرتا۔ مگر ہم ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ تو روٹی مانگنے گیا تھا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھوکا ہے۔ ہم ہیلپ آؤٹ بھی کم کرتے ہیں۔ ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ چندہ جمع کریں گے، پاکستان کے حکمرانوں کو پہنچا دیں گے، مسجدوں کو پہنچا دیں گے، اور ان تنظیموں کو دے دیں گے کہ جو پاکستان میں بظاہر خدمت کا کام کر رہی ہیں، مگر وہ کس حد تک کر رہی ہیں وہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ یہاں سے 700 to 900
$1 billion جو ہیں اور around $1 billion جاتے ہیں، جس میں سے 90% کھالی جاتی ہے۔ اگر ان ساری چیزوں پر ہم کنٹرول رکھیں، ہم ایک ٹاسک فورس بنا لیں لاس اینجلس سے میامی تک، وینکوور سے ٹورانٹو تک، اور اس میں بہت پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہو گئے ہوں، جنہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہو، جو سسٹم کو سمجھتے ہوں، اگر وہ اس موقع پر کمیونٹی کے فرنٹ پر آ کر کام کریں تو ہم سمجھتے ہیں بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، جیسے ایکنا نے اور اپنا نے کوارڈینیٹ کیا ہے، اور دوسری تنظیموں کو بھی، چھوٹی ہیں مگر مل کر ایمانداری سے کہ اس سے ہم نے کچھ کمانا نہیں ہے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو ہم ان کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں یہی کہوں گا کہ اگلے آنے والے 2 ہفتے بہت خطرناک ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں اور ان کے 20% چانسز ہیں صحت یابی کے، مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ میرے اپنے اراؤنڈ میں مزید 5 خاندان، جس میں ایک بہت بڑا کاروباری خاندان ہے، وہ سب پوری فیملی افیکٹڈ ہو گئی ہے، انفیکٹڈ ہے، اور وہ ان میں سے 2 جو بڑی عمر کے ہیں وہ ہاسپٹل چلے گئے۔ اچھا، ہاسپٹل جانے کا یہاں سیدھا مطلب یہ ہے کہ جنہیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے، جنہیں بخار ہے، کھانسی ہے، وہ ڈسکرج کرتا ہے ہاسپٹل کے گھر میں جا کے کوارنٹائن کریں اور آئسولیشن میں چلے جائیں، بخار اتارنے کی کوشش کریں، پانی یوز کریں، اسٹریم لیں۔ وہ ہاسپٹل کو نہیں آنے دیتے، ڈسکرج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آگہی رکھیں، ایک دوسرے سے ٹچ میں رہیں، میں اس پہ کل بتاؤں گا کہ ہم پاکستان کی بھی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں کے بہت دردناک واقعات جانتا ہوں۔ کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے سے کہیں پر کوارڈینیٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، تو آپ یقین کریں ہم اپنی کمیونٹی کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ، لوگوں کا حوصلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، کہ حوصلہ ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ ہم بڑی سے بڑی مصیبت کو، بڑی سے بڑی آفت کو اور بہت بڑی سے بڑی بیماری کو شکل دے سکتے ہیں، مگر وہ ایک ہی شکل میں ممکن ہے کہ ہم گیدر ہوں، ہمیں حوصلہ دینے والے ہوں، ایک دوسرے کو ہم حوصلہ دے سکتے ہوں، تو ہم اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں، مین اسٹریم کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں اور یہاں اپنا ایک وقار پیدا کر سکتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ آپ سے کل پھر بات رہے گی۔ اللہ حافظ۔